सूरत अल-बक़रा का 24वां रुकू, दूसरे पारे का 8वां रुकू। जिस आयत करीमा से इस रुकू का आगाज़ है वो सूरह बक़रा की आयत नंबर 189 है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे नए चाँद के बारे में लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं। ये आयत करीमा हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु और सालबा बिन गनम अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब में नाजिल हुई। इन दोनों ने दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाँद का क्या हाल है? इब्तिदा में शुरू में बहुत बारीक निकलता है, फिर रोज़ बरोज़ बढ़ता है, यहाँ तक कि पूरा रोशन हो जाता है, फिर घटने लगता है, यहाँ तक घटता है कि पहले की तरह बारीक हो जाता है, एक हाल पर नहीं रहता। इस सवाल से मकसद चाँद के घटने बढ़ने की हिकमतें दरियाफ़्त करना था, मालूम करना था। बाद मुफस्सिरीन का ख़याल है कि सवाल का मकसूद चाँद के इख्तलाफात का सबब दरियाफ़्त करना था। बाद ने फरमाया कि सवाल की गर्ज़ चाँद के बढ़ने और घटने की हिकमत मालूम करना था, और बाद ने ये कहा कि चाँद की जो मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं वो किस सबब से होती हैं, सबब के मुताल्लिक़ सवाल था। कुल ए महबूब, आप फरमाइए, हिया मवाक़ीत लिन्नास वल हज, वो वक्त की अलामतें हैं लोगों के लिए और हज के लिए। यानी ये चाँद की मुख्तलिफ़ सूरतें लोगों के लिए और हज के लिए एक कैलेंडर की हैसियत रखती हैं। चाँद के घटने बढ़ने के फ़वाइद बयान फरमाए कि वो वक्त की अलामतें हैं, वक्त जानने का ज़रिया है। लोगों के हज़ारों दीनी और दुनियावी काम इससे ताल्लुक़ रखते हैं। ज़राअत, तिजारत, बिज़नेस, लेन देन के मामलात, रोज़े और ईद के औक़ात, औरतों की इद्दतें, हैज़ के अय्याम, हमल और दूध पिलाने की मुद्दतें और दूध छुड़ाने के वक्त और हज के औक़ात इससे मालूम होते हैं। क्योंकि शुरू में जब चाँद बारीक होता है तो देखने वाला जान लेता है, समझ लेता है कि ये महीने की इब्तिदाई तारीख़ें हैं, महीना अभी शुरू हुआ है। और जब चाँद पूरा रोशन होता है तो मालूम हो जाता है कि ये महीने की दरमियानी तारीख़ है, और जब चाँद छुप जाता है तो मालूम होता है कि महीना ख़त्म पर है। जब 28वीं रात होती है तो चाँद बिल्कुल बारीक होता है, और फिर 29वीं रात चाँद नज़र नहीं आता। अगर महीना 30 का हो तो 30वीं रात भी चाँद नज़र नहीं आता। इसी तरह इनके माबैन अय्याम में, यानी जो पूरे महीने के अय्याम हैं, शुरू के, दरमियान के और आखिर के अय्याम के दरमियान जो अय्याम हैं, तो चाँद की हालतें मुख्तलिफ़ होती हैं। वो ये बताती हैं कि कौन सा दिन चल रहा है। फिर महीनों से साल का हिसाब होता है। ये वो कुदरती जंतरी है, एक कुदरती कैलेंडर है जो आसमान के सफ़े पर हमेशा खुला रहता है। हर मुल्क और हर ज़बान के लोग, जो पढ़े लिखे हैं वो भी और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी, सब इससे अपना हिसाब मालूम कर लेते हैं। आगे इरशाद फरमाया, वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, और ये कुछ भलाई नहीं कि घरों में पिछली दीवार तोड़ कर आओ।
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کچھ بھلائی نہیں، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ۔ بعض مفسرین نے یہاں معنی کیا پچھلی دیوار کو توڑ کر آؤ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ترجمے میں فرمایا گھروں میں پچھیت توڑ کر آؤ، یعنی پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو شخص عمرے کا احرام باندھ لیتا یا وہ حج کا احرام باندھ لیتا اور گھر سے باہر نکل جاتا، پھر ضرورتاً اسے گھر آنا ہوتا، تو پھر وہ گھر کے دروازے سے داخل نہ ہوتا۔ جیسا کہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمٰن نے شرح نزول لکھا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھتے تو کسی مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پچھیت یعنی پچھلی دیوار توڑ کر آتے اور اس کو نیکی جانتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی عادت تھی وہ پچھلی دیوار توڑ کر آتے تھے، بعض پچھلی دیوار پر سیڑھی لگاتے اور پھر سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھ کے کود کر آتے۔ اس طرح مختلف اقوال ہیں، جیسے کہ تفسیر خازن میں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ انصار کا یہ معمول تھا کہ وہ جب حج سے واپس آتے تھے تو گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ ایک انصاری حج سے واپسی کے بعد گھر کے دروازے سے داخل ہو گیا، اس پر اس کی ملامت ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ گھروں میں پیچھے سے آنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں نیکی اس شخص کی ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1803، مسلم شریف حدیث نمبر 3026۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی معمول تھا کہ جب حج سے واپس آتے تو وہ گھروں میں دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں معمول تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ جب وہ احرام باندھ لیتے تھے تو گھروں میں پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص احرام باندھ لیتا تھا تو وہ نہ تو اپنے باغ میں دروازے سے داخل ہوتا تھا اور نہ ہی اپنے گھر اور خیمے میں دروازے سے داخل ہوتا تھا۔ اگر وہ شہری ہوتا اور اس کا گھر ہوتا تو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں سوراخ کر کے، یعنی دیوار کو توڑ کر سوراخ کر کے اس سے اندر جاتا اور باہر آتا، یا پھر سیڑھی لگا کر گھر میں چلا جاتا۔ اور اگر وہ دیہاتی ہوتا تو وہ اپنے خیمے کے پچھلے حصے سے اندر جاتا اور باہر آتا، اور دروازے کو اس کام کے لیے استعمال نہ کرتا، اور تمام لوگ اس کام کو نیکی سمجھتے تھے۔ اور عرب میں کچھ ایسے بھی قبائل تھے جو اپنے دین میں بہت شدت رکھتے تھے، اسی دینی اور مذہبی شدت کی وجہ سے ان سب کو حمص کہا جاتا تھا۔ ان میں قریش، کنانہ، خزاعہ،
اور وہ تمام لوگ جو ان قبائل کے دین پر تھے وہ شامل ہیں۔ ان سب کا معمول یہ تھا کہ یہ لوگ جب احرام باندھ لیتے تھے تو پھر قطعاً گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی کسی چیز کا سایہ لیتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک انصاری بھی داخل ہوا۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے پیچھے رافعہ بن تابوت نامی ایک انصاری بھی گھر میں دروازے سے داخل ہوا۔ وہ انصاری حالت احرام میں تھا۔ لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس پر اعتراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری سے پوچھا کہ حالت احرام میں ہونے کے باوجود تم دروازے سے گھر میں کیوں داخل ہوئے؟ اس انصاری نے جواب دیا، میں نے آپ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو میں بھی آپ کے پیچھے داخل ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے مذہب پر سختی سے پابندی کرتا ہوں۔ تو انصاری نے کہا، اگر آپ پابندی کرتے ہیں تو میں بھی پابندی کرتا ہوں۔ میں آپ کی سیرت، آپ کے طریقے اور آپ کے دین پر راضی ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جب وہ عمرے کے لیے لبیک اللہم لبیک کہہ لیتے تو پھر اپنے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہیں آنے دیتے تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ کوئی شخص اپنے گھر سے عمرے کی تکبیر پڑھتا ہوا نکل آتا تھا، پھر اگر کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ اپنے گھر چلا جاتا، لیکن چونکہ دروازے پر چھت ہوتی تھی اور دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں چھت اس کے اور آسمان کے درمیان حائل ہوتی تھی، اس لیے وہ گھر کے پچھلے حصے سے دیوار توڑ کر داخل ہوتا اور اپنی ضرورت پوری کرواتا۔ ہمیں یہ روایت پہنچی کہ حدیبیہ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کی تکبیر کہی اور آپ ایک حجرے میں داخل ہوئے۔ آپ کی اتباع میں بنو سلمہ کا ایک انصاری بھی حجرے میں داخل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے آپ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا اس لیے میں بھی داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے دین کا پابند ہوں۔ انصاری نے کہا، میں بھی اپنے دین کا پابند ہوں اور آپ کے دین پر ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ تقوی اختیار کرو، شریعت کی پابندی کرو اور اس فضول اور لایانی کام کو نیکی نہ سمجھو۔ تو حکم دیا گیا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بھلائی تو پرہیزگاری ہے، نیکی تو تقوی ہے۔ تو جو تقوی اختیار کرتا ہے اصل تو نیکی اس کی ہے، لہذا شریعت کی پابندی کریں۔ اور شریعت نے جب ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، شریعت گھر کے دروازے سے داخل ہونے سے روکتی نہیں ہے، تو اسے حرام سمجھنا اپنی طرف سے جائز چیز کو حرام قرار دینا ہے، اور کسی فضول اور لایانی کام کو ثواب سمجھ لینا یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ یعنی مراد یہ ہے کہ احرام کی حالت ہو یا احرام کی حالت نہ ہو، دونوں صورتوں میں دروازوں سے گھروں میں داخل ہوں۔ ہاں کسی مجبوری کی وجہ سے ضرورتاً اگر مکان کی چھت سے داخل ہونا پڑے یا پیچھے سے داخل ہونا پڑے تو مجبوری اور ضرورتاً داخل ہونا اور ہے، ورنہ حکم یہ ہے کہ گھر کے دروازے سے داخل ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، شریعت کی پابندی کرو گے، تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، اور اس پر صلح ہوئی۔ معاہدہ یہ ہوا کہ آپ آئندہ سال تشریف لائیں تو آپ کے لیے 3 دن مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا، پھر آپ عمرہ ادا کریں۔ چنانچہ اگلے سال 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 کی جماعت تھی، 1400 صحابہ کرام تھے۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار وفائے عہد نہ کریں گے۔ انہوں نے عہد تو یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو 3 دن مکہ مکرمہ میں رہنے کی اجازت ہوگی اور وہ امن سے عمرہ کریں، لیکن مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ حملہ کر دیں گے۔ حرم مکہ میں شہر حرام یعنی ماہ ذی القعدہ میں وہ جنگ کریں گے، اور مسلمان حالت احرام میں ہیں۔ اس حالت میں جنگ کرنا گناہ ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی، نہ ماہ حرام میں، نہ حالت احرام میں۔ اب مسلمان تینوں معاملات میں مبتلا تھے۔ مکہ مکرمہ حدود حرم میں ہے، مہینہ بھی ماہ حرام ماہ ذی القعدہ، اور مسلمانوں نے احرام بھی باندھا ہوا تھا، اور ان تینوں حالتوں میں جنگ منع تھی۔ تو مسلمانوں کو تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کی راہ میں لڑو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ تو مفسرین کا ایک قول یہ ہے، جو کفار تم سے لڑیں ان سے دین کی حمایت اور دین کی سربلندی کے لیے لڑو، یا یہ مراد ہے جو کفار تم سے جنگ کی ابتدا کریں۔ یعنی پہلا معنی تو یہ ہے کہ جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتدا کریں، تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے لڑو۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، پھر منسوخ کیا گیا، اور کفار سے جنگ کرنا، قتال کرنا، جہاد کرنا واجب ہوا، چاہے وہ ابتدا کریں یا نہ کریں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا گیا ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، کا اس کے معنی یہ ہے جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ بات سارے ہی کفار میں ہے، یعنی سارے ہی کفار ہم سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ سب ہمارے دین کے مخالف اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، چاہے انہوں نے کسی وجہ سے جنگ نہ کی ہو، لیکن موقع پانے پر چوکنے والے نہیں، چھوڑنے والے نہیں۔ تو سارے کافر چونکہ مسلمانوں سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا مراد یہ ہے کہ سارے کافروں سے لڑو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے جو کافر میدان میں تمہارے مقابل آئیں اور تم سے لڑنے والے ہوں ان سے لڑو۔ اس صورت میں جو
ضعیف بوڑھے ہیں، بچے ہیں، مجنون ہیں، اپاہج ہیں، اندھے ہیں یا بیمار عورتیں ہیں جو جنگ کی قدرت نہیں رکھتے، اس حکم میں وہ داخل نہ ہوں گے اور ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی کافروں کے بچے، مجنون، اپاہج، اندھے، بیمار عورتیں، ضعیف بوڑھے، کیونکہ وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں، لہٰذا ان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں آگے فرمایا گیا حد سے تجاوز نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، اور نہ اس کو قتل کرو جو ہتھیار ڈال دے۔ اگر تم نے ان کو قتل کیا تو تم حد سے تجاوز کرنے والے ہوگے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو لشکر کا امیر بناتے تو اس کو خصوصیت کے ساتھ خوف خدا کی وصیت کرتے اور فرماتے بسم اللہ پڑھ کر جہاد کرو، اور جو اللہ کا انکار کرے اس سے قتال کرو، اور خیانت نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، اور مسئلہ نہ کرنا، یعنی کسی کے اعضاء نہ کاٹنا، اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ موطا امام مالک میں صفحہ نمبر 466 پر ہے، حضرت امام مالک حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں شام کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تو ان کو یہ وصیت کی، ان قریب تم راہبوں سے ملو گے جنہوں نے اپنے زعم میں خود کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ان کو چھوڑ دینا، اور ان قریب تم مجوسیوں سے ملو گے جو سر کے درمیان سے بال کاٹتے ہیں، ان کو قتل کر دینا، اور میں تم کو 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، نہ کسی بچے کو، نہ کسی بوڑھے کو، اور نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا، اور نہ کسی بکری یا اونٹ کی کونچے کاٹنا، اور نہ کسی کھجور کے درخت کو جلانا، نہ کسی آبادی کو ویران کرنا، اور نہ کسی کو غرق کرنا، اور نہ مال غنیمت میں خیانت کرنا، اور نہ بزدلی کرنا۔ تو یہاں فرمایا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، تفسیر میں فرماتے ہیں، جو جنگ کے قابل نہیں ان سے نہ لڑو، یا جن سے تم نے عہد کیا ہو ان سے نہ لڑو، یعنی جن سے معاہدہ ہے صلح کا ان سے لڑائی نہ کرو، یا بغیر دعوت کے جنگ نہ کرو، کیونکہ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر انکار کریں تو جزیہ ان سے طلب کیا جائے، ٹیکس طلب کیا جائے، اگر وہ جزیہ دینے کے لیے صلح کرنے کے لیے بھی راضی نہ ہوں، اس سے بھی انکار کریں، تب جنگ کی جائے۔ اس معنی پر آیت کا حکم باقی ہے، منسوخ نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم بیان کیا جائے کہ صرف انہی کافروں سے لڑ سکتے ہیں جو آپ سے مقابلے کے لیے آئیں، تو یہ جو جنگ ہوتی ہے اسے دفاعی جنگ کہتے ہیں۔
تو یہ ابتدائی اسلام میں دفاعی جنگ کا حکم تھا، حملہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو جنگ کی اجازت نہیں تھی، پھر جب جہاد کی اجازت ملی تو سب سے پہلے دفاعی جنگ کی اجازت ملی کہ اگر کفار حملہ کریں تو تم دفاع کرو۔ پھر اس کے بعد مطلقاً جہاد کی اجازت دے دی گئی، کفار حملہ کریں تو دفاع کرو، اگر وہ حملہ نہیں کرتے تو دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ جو کفار ہیں یہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کی قوت کو کمزور کرنا ضروری ہے، اور مقصد حکومت کو حاصل کرنا نہیں ہے، مقصد دین کی راہ میں جو رکاوٹ ہے، جو دشمنان اسلام کی قوتیں ہیں ان کو تہس نہس کرنا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں صحابہ کرام نے فارس فتح کیا، عراق فتح کیا، شام فتح کیا اور کئی ممالک فتح کیے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو فتح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی راہ میں جو رکاوٹ ہے اسے دور کر دیا جائے۔ تو جب وہ رکاوٹ دور ہو گئی، لوگوں نے اسلامی نظام کی برکتیں دیکھیں، تو دیکھیں پھر پورے ملک کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ آج عراق میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، مصر میں دیکھیں، مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو۔ مراد یہ ہے کہ کافر حرم میں ہوں یا غیر حرم میں، جہاں بھی ہوں تمہیں ان سے جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی انہیں مکہ مکرمہ سے نکال دو، ان کافروں کو، جس طرح انہوں نے سال گزشتہ تمہیں نکالا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا ان کے ساتھ یہی کیا گیا، یعنی مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد کچھ عرصے تک کفار جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں رہے۔ پھر سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حج کا قافلہ لے کر آپ حج کے لیے گئے۔ سورہ توبہ کی آیات کا نزول ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منی تشریف لائے، اور 10 ذی الحجہ کو جب بڑے شیطان کو حاجی منی میں کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ وہاں پہنچے، اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ جتنے حدود حرم میں، مکے میں اور ارد گرد حدود حرم میں کفار رہتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے سوچنے کی مہلت ہے، وہ یا تو اسلام لے آئیں یا پھر مکہ مکرمہ چھوڑ دیں، اور جو 4 مہینے کے بعد بھی یہاں ہوگا اور اسلام نہیں لائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو 4 مہینے گزرنے سے پہلے اکثریت اسلام لے آئی، اور کچھ لوگ اسلام نہ لائے تو وہ حدود حرم چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو ارشاد فرمایا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی ان کفار کو مکے سے، ان کافروں کو مکے سے نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ فساد سے مراد شرک ہے، ان کافروں کا جو شرک ہے اور کفر ہے یہ قتل سے بھی سخت ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکنا، یہ ان کا عمل قتل سے بھی برا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو،
حتیٰ یقاتلوکم فیہ، جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کہ انہوں نے حرم شریف کی بے حرمتی کی، لہٰذا وہ قتل کے مستحق ہیں۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر یہ کافر قتل اور شرک سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، مومن ہو جائیں، تو اللہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی ایک اللہ کی عبادت ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کافروں سے جہاد جاری رہے گا اور جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جب تک کہ کفار کی قوتیں تہس نہس نہ ہو جائیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے قرب قیامت میں، پھر ان کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور سارے مسلمان ان کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کریں گے۔ پھر روئے زمین پر کوئی کافر باقی نہ بچے گا۔ تو جب کافر ہی نہ رہیں گے تو پھر جہاد موقوف ہو جائے گا، لیکن جب تک کافر موجود ہیں دنیا میں، کافروں سے جہاد ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں نے جب تک جہاد کیا، اللہ نے انہیں بڑی بلندی عطا فرمائی۔ 1200 سال تک مسلمان پوری دنیا میں غالب رہے، ترقی میں بھی سب سے آگے رہے، سائنس میں بھی سب سے آگے رہے، علم و عمل میں بھی سب سے آگے رہے، کیونکہ مسلمانوں میں جہاد موجود تھا، جذبہ جہاد بھی تھا، شوق شہادت بھی تھا، اور مسلمانوں کا بچہ بچہ مجاہد تھا۔ لیکن تقریباً 200 سال ہو گئے، پوری دنیا سے جہاد کے معاملات میں مسلمانوں نے پوری دنیا میں کوتاہی کی۔ اب زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر کسی اسلامی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو اس ملک کی افواج اس ملک کا تحفظ کرتی ہیں، اسے آپ دفاعی جہاد کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جہاد کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں پہلو یہ ہو کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ اگر محض ایک وطن کی محبت ہی کا جذبہ ہو تو وطن کی محبت تو کافروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ وطن کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ایک اسلامی ملک کے دفاع کا نظریہ ہونا چاہیے۔ جب اس نظریے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جنگ کریں تو اسے جہاد کہتے ہیں۔ تو یہ کسی نہ کسی حد تک تو موجود ہے، لیکن برما میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا، کشمیر میں ظلم ہوا، ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے۔ اس موضوع پر آپ دیکھیں، مسلمان پوری دنیا سے اگر جہاد کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی طاقت دی ہے۔ 57 یا 61 اسلامی ملک ہیں، 8ویں طاقت مسلمان ہیں، ہیرے جواہرات سونے چاندی کی کانیں ہمارے پاس ہیں، پیٹرول ہمارے پاس ہے۔ اگر سارے مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار ہو جائے اور سب متحد ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر جذبہ جہاد بیدار ہو، اور پھر مسلمانوں کو یہ شعور دیا جائے
کہ مسلمانوں کی فلاح کامیابی جہاد کے اندر ہے۔ جب مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے تو وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ جو افواج ہوتی ہیں یہ ہم میں سے ہوتی ہیں۔ اگر ہماری مائیں بچوں کو جہاد کا درس نہیں دیں گی، ہمارے ممبر سے محراب سے جہاد کا درس نہیں ہوگا، اور ہماری قوم کے اندر شہادت کا جذبہ نہیں ہوگا، جہاد کا جذبہ نہیں ہوگا، ہماری قوم سے یہ افواج بنیں گی، پھر ان افواج میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت کہاں سے ہوگا؟ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے۔ بعض صورتوں میں فرض کفایہ ہے، بعض صورتوں میں فرض عین ہے، لیکن ہے تو فرض۔ جس طرح نماز کے فضائل منبر سے بیان ہوتے ہیں، روزے کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور احکام بیان کیے جاتے ہیں، تو سال میں کم از کم ایک جمعہ یا 2 جمعے جہاد کے فضائل بھی بیان ہونے چاہیے اور جہاد کے احکام بھی بیان ہوں، تاکہ ہم میں اور ہماری قوم میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا ہو۔ اللہ جزائے خیر دے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کو، کہ انہوں نے حضور سے محبت کرنے والوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کیا، اور الجہاد الجہاد لبیک لبیک کے نعرے بچے بچے کو آپ نے لگوائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں انہی کے مشن پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آئیں، یعنی کفر سے باز آ جائیں اور باطل پرستی سے باز آ جائیں، فلا عدوان، تو کوئی زیادتی نہیں ہے، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر۔ جو ظالم ہے ان سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن جو کفر سے توبہ کر لے، جو باطل پرستی سے توبہ کر لے اور ظلم نہ کرے اور توبہ پر قائم و دائم رہے، تو اس پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان ہو جائے، کوئی کافر، اب مسلمان ہونے کے بعد اس کی جان اور مال تو محفوظ ہو گئے، لیکن اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد حالت اسلام میں کسی مسلمان کو جان بوجھ کر وہ قتل کر دیتا ہے اور اس کا قتل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر قصاص میں اگر مقتول کے ورثہ مطالبہ کریں گے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی مسلمان ہونے کے باوجود اگر ڈاکو بن جائے تو ڈاکو کی سزا ہوگی، اگر چوری کرے گا تو چور کی سزا پائے گا، اگر وہ زنا کرے گا تو زنا کی سزا پائے گا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ جب گزشتہ سال ذی القعدہ سن 6 ہجری میں مشرکین عرب نے ماہ حرام کی یعنی ذی القعدہ کی، چونکہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو گزشتہ سال سن 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں مشرکین عرب نے ماہ حرام کی حرمت اور ادب کا لحاظ نہ رکھا، اور اے مسلمانوں تمہیں عمرے کی ادائیگی سے روکا، تو یہ بے حرمتی ان سے واقع ہوئی، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سن 7 ہجری کے ذی القعدہ میں تمہیں موقع ملا کہ تم عمرہ قضا کو ادا کرو۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو، اتنی ہی جتنی اس نے کی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جس نے تم پر ظلم کیا
تو اس سے بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر اتنا ہی جتنا تم پر ظلم کیا گیا۔ اس کے شرائط ہیں، اس کے احکامات ہیں کہ بدلہ لینے کا طریقہ کیا ہے، کن صورتوں میں انسان خود بدلہ لے سکتا ہے، اور کن صورتوں میں وہ حاکم اسلام کی بارگاہ میں جا کر کیس پیش کرے گا، اسلامی عدالت میں جا کر مطالبہ کرے گا۔ تو جب بدلہ لینے کی اجازت شریعت نے دی ہے جن معاملات میں، تو پھر ان میں حکم یہ ہے کہ زیادتی نہ کی جائے، جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے اور صبر نصیب فرمائے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہے وہ سب سے طاقتور ہے۔ تو معلوم ہوا جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور جو صبر کرنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ان پر غیبی مدد نازل ہوتی ہے، رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، سکون و سکینہ نازل ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس سے تمام دینی امور میں طاعت اور رضائے الہی کے لیے خرچ کرنا مراد ہے، خواہ جہاد ہو یا اور نیکیاں، یعنی نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو خرچ کیا جائے، چاہے جہاد میں ہو یا اور کسی اور نیکی میں، وہ اس آیت کریمہ میں شامل ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ راہ خدا میں انفاق کا ترک بھی سبب ہلاک ہے، یعنی بندہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے، کیونکہ پھر برکتوں رحمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ میں مال دیتے ہیں، صدقہ فطر میں نکالتے ہیں مال، قربانی میں مال خرچ کرتے ہیں، حج میں مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جتنا خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ ملتا ہے۔ بلکہ جو صدقات واجبہ ہیں اس کے علاوہ بھی انسان کو خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ خرچ کرنے میں نقصان نہیں ہے۔ یہ تو ایک طرح سے بزنس ہے، ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے تو یہ انویسٹمنٹ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، 1 خرچ کریں گے 10 کم از کم ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے بڑھائے۔ تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ اپنا نقصان ہے، کہ 1 کے بجائے 1 خرچ کریں تو 10 ملنے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو 10 سے زیادہ 700 تک ذکر کیا گیا، اور یہ بھی فرمایا گیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے 700 سے زیادہ عطا فرمائے۔ اب سوچیں 1 بیج لگانے سے اگر 700 دانے ملتے ہیں تو اس بیج کو اگر ہم زمین میں نہ بوئیں تو وہ بیج ویسے ہی خراب ہو جائے گا، تو وہ بیج بھی ہلاک ہو گیا اور ہمیں 700 بھی نہ ملے، تو اس میں تو ہلاکت اور نقصان ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کا مال خرچ نہ کیا جائے اور عام مال میں وہ مکس ہو جائے، تو جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ پورا مال پھر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی طرح اسراف بیجا بھی ہلاکت کا سبب ہے، یعنی فضول خرچی، نمود و نمائش کے لیے مال خرچ کرنا، فضول کاموں میں مال خرچ کرنا یا گناہوں کے کاموں میں مال خرچ کرنا،
یہ بھی ہلاکت ہے۔ اس طرح اور چیز بھی جو خطرہ اور ہلاک کا باعث ہو، ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو خطرے کا سبب ہو یا ہلاکت کا سبب ہو، اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر میدان جنگ میں جانا ہے تو ہتھیار کے ساتھ انسان جائے، اپنی پوری حفاظت کے ساتھ جائے۔ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح زہر کھانا بھی منع ہے، یا کسی طرح خودکشی کرنا۔ زہر کھانا بھی ایک طرح سے خودکشی ہے، یا کسی اور طریقے سے خودکشی کرنا یہ بھی منع ہے اور حرام ہے۔ علماء نے اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جس شہر میں طاعون ہو وہاں نہ جائیں، اگرچہ وہاں کے لوگوں کو وہاں سے بھاگنا ممنوع ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ خودکشی نہ کرو۔ خودکشی کرنا یہ سخت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ احادیث طیبہ کے مطابق خودکشی کرنے والا تو عام طور پر یہی سمجھتا ہے کہ چلو میں خودکشی کر لیتا ہوں، جان چھوٹ جائے گی، لیکن احادیث طیبہ کے مطابق جان چھوٹتی نہیں ہے، پھنس جاتی ہے۔ جس انداز میں خودکشی کرے گا وہ تکلیف اسے قیامت تک دی جائے گی، پھر قیامت کے دن جہنم کا عذاب بھی ہے اس کے لیے۔ مثلاً اس نے خودکشی کی زہر کھا کر، تو زہر کھانے سے جو اسے تکلیف ہوئی یہ تکلیف قیامت تک ہوتی رہے گی۔ لہذا خودکشی کرنے والا نادان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میری جان چھوٹ جائے گی، جان چھوٹتی نہیں، پھنس جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ خودکشی گناہ کبیرہ ضرور ہے، لیکن خودکشی کرنے والا جب خودکشی کو حرام سمجھ کے کرتا ہے، یعنی عام طور پر جو خودکشی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر یہ عمل کر لیتے ہیں، تو ایسا شخص کافر نہیں ہے مسلمان۔ اس کو غسل بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، دعائے مغفرت بھی کی جائے گی۔ ہاں، جو کوئی ایسا شخص ہو جو بہت زیادہ معزز ہو، تو اگر وہ نماز جنازہ نہ پڑھے صرف اس نیت سے تاکہ لوگوں کو احساس ہو اور وہ اس عمل سے بچیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن شرعی طور پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے، بلکہ کی جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ لوگوں کا ذہن بنایا جائے کہ خودکشی کرنے کے نقصانات ہیں، اللہ اس بھائی کی مغفرت فرمائے، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کیونکہ اگر اس عمل کی حوصلہ افزائی کی جائے یا اس عمل کا رد نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے آئندہ کوئی ٹینشن میں آ کر پھر یہی قدم اٹھائے۔ وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ، نیک اعمال کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اور ان دونوں کو فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ کے لیے بے سستی و نقصان کامل کرو۔ یعنی حج و عمرہ کامل ادا کرو، سستی نہیں ہونی چاہیے، اس میں نقص نہ ہو، فرائض اور شرائط اور واجبات کو پورا ادا کرو۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا، یعنی حج میں احرام ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں وقوف ہوتا ہے،
اور پھر خانہ کعبہ کا طواف جسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ راجح قول کے مطابق، مشہور قول کے مطابق 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے، یعنی جو اس کو فرض نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ حج کے فرائض یہ ہیں: نمبر 1 احرام، نمبر 2 عرفہ میں وقوف، نمبر 3 طواف زیارت۔ عرفہ میں وقوف کے لیے جو وقت مقرر ہے، اس وقت میں 1 لمحے کا بھی وقوف ہو جائے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ باقی جو واجبات ہیں کہ عرفات میں داخل ہونے کے بعد کب نکلنا چاہیے اور کب نکلنے سے دم لازم ہوگا، یہ مسائل اس کی تفصیل ہے جو آپ حج کی کتاب بحر شریعت کے 6 حصے میں ملاحظہ فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ کوئی عبادت اگر نفلی بھی ہو تو شروع کرنے سے وہ واجب ہو جاتی ہے، پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو جس نے نفلی حج شروع کر دیا یا نفلی عمرہ شروع کر دیا یا نفلی نماز یا نفلی روزہ شروع کر دیا تو اسے پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی وجہ سے اس نے توڑ دیا، جیسے روزہ رکھ کر نفلی روزہ رکھ کے توڑ دیا، تو پھر اس کی قضا ضروری ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، یعنی حج سے یا عمرے سے محرم ہو جانے کے بعد اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، یعنی اونٹ یا گائے یا بکری، اور یہ قربانی بھیجنا واجب ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے، یعنی حرم میں جہاں اس کے ذبح کا حکم ہے۔ مسئلہ یہ قربانی بیرون حرم نہیں ہو سکتی۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا اور کسی وجہ سے وہ حج عمرہ نہیں کر سکتا، دشمن کے خوف کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اسے روک دیا گیا، تو اب اسے حکم یہ ہے کہ وہ حرم میں قربانی بھیجے۔ مثلا 1 بکرا یا دمبا وہ بھیج دے۔ جب وہ قربانی حرم پہنچ جائے اور حرم میں ذبح ہو جائے تو اس کے بعد وہ احرام کھول دے۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، تم اپنے سر کو نہ منڈاؤ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ احرام کو نہ کھولو، احرام کی پابندیوں میں رہو جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ جب قربانی اپنے ٹھکانے پہنچ جائے تو پھر تم احرام کی پابندیوں سے باہر نکل سکتے ہو۔ اب احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے سر منڈانا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جو احرام میں منع ہو اسے کرنے سے اور اس نیت سے کہ میں احرام سے باہر نکل رہا ہوں نکل سکتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر وہ اب احرام کو ختم کرنے کے لیے سر منڈا لے، یہ بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ اگر سر منڈانا نہیں چاہتا اور وہ احرام سے فارغ ہونا چاہتا ہے تو مثلا احرام میں خوشبو لگانا منع ہے تو وہ احرام سے فارغ ہونے کی نیت سے خوشبو لگا لے، تو اس طریقے سے وہ احرام سے باہر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا احرام سے باہر؟ احرام سے باہر وہ اس وقت ہو جب اس کی قربانی حدود حرم میں پہنچ جائے اور ذبح ہو جائے۔ آج کل تو بڑی آسانی ہے، کوئی بھی ایسا شخص جو حدود حرم میں رہتا ہو، بہت سے ٹریول ایجنٹس بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان کو پیسے بھجوا دیے جائیں، وہ آپ کی طرف سے ایک قربانی کر لیں اور پھر اس کی اطلاع دے دیں تو احرام پھر کھول دیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ،
پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی سے۔ مراد یہ ہے کہ ایک شخص مریض ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ احرام کی پابندیاں نہیں رکھ سکتا، وہ احرام کھولنا چاہتا ہے یا وہ اپنا سر منڈانا چاہتا ہے، اور جب تک قربانی حدود حرم میں پہنچ نہ جائے، ذبح نہ ہو جائے، اس کے لیے یہ کام کرنا منع ہے، لیکن سر میں تکلیف ہے، اس وجہ سے وہ اگر سر کو منڈانا چاہتا ہے اور قربانی پہنچنے سے پہلے اس نے یہ کر لیا تو پھر اسے کفارہ دینا ہے۔ اور چونکہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے ہوا ہے، تو شریعت نے اسے رعایت دی ہے، وہ کفارے میں چاہے تو 3 روزے رکھ لے یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دے دے یا صدقہ فطر کی رقم دے دے یا وہ ایک قربانی کر لے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، یعنی حج قران کرے یا حج تمتع کرے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے، یعنی ایک بکری یا بکرا یا ایک بھیڑ یا ایک دمبا یا ایک مینڈا اس پر لازم ہے، اور اگر گائے اور اونٹ کا معاملہ ہو تو 7 افراد کی طرف سے وہ ہو سکتا ہے، اس میں 7 حصے ملائے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر تمتع کا لفظ ہے، لیکن صرف حج تمتع مراد نہیں ہے بلکہ یہ لغوی معنی میں ہے، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، یعنی حج تمتع اور حج قران دونوں کا یہ حکم ہے کہ ایک قربانی کرنی ہوگی، اور یہ قربانی شکرانے کی قربانی ہے، غریب پر بھی واجب ہے، امیر پر بھی واجب ہے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، یہ قربانی تمتع کی ہے، حج کے شکر میں واجب ہوئی، خواہ تمتع کرنے والا فقیر ہو۔ یہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ کی قربانی فقیر پر اور مسافر پر واجب نہیں ہوتی۔ ابھی عرض کیا گیا کہ یہاں تمتع سے مراد صرف حج تمتع نہیں ہے، تمتع سے مراد ہے عمرہ اور حج کو ملانا، تو حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر یہ قربانی واجب ہے اور یہ حج کے شکرانے میں ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اتنا غریب ہو کہ اسے یہ قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو، تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر جسے مقدور نہ ہو، جس کی طاقت نہ ہو، تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحجہ تک، احرام باندھنے کے بعد اس درمیان میں جب چاہے رکھ لے، خواہ یہ 3 روزے ایک ساتھ رکھے یا الگ الگ رکھے، بہتر یہ ہے کہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کو رکھے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو۔ اہل مکہ کے لیے نہ تمتع ہے نہ قران ہے، حدود مواقیت کے اندر کے رہنے والے اہل مکہ میں داخل ہیں، یعنی جو لوگ مکے میں رہتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، مکے کے آس پاس رہتے ہیں، میقات کی حدود کے اندر رہتے ہیں، وہ اہل مکہ میں داخل ہیں، ان کو تمتع، حج تمتع کرنے کی اور حج قران کرنے کی اجازت نہیں، وہ حج افراد کریں گے۔ میقات 5 ہیں، ذوالحلیفہ، ذات عرق، جحفہ،
قرن اور یلملم۔ ذوالحلیفہ اہل مدینہ کے لیے، ذات عرق اہل عراق کے لیے، جحفہ اہل شام کے لیے، قرن اہل نجد کے لیے، یلملم اہل یمن کے لیے۔ اسی طرح جو لوگ پاکستان اور انڈیا سے جاتے ہیں ان کے لیے بھی میقات یلملم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سورہ بقرہ کا 24واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، فضل ہے، اس میں ہم نے جہاد کا ذکر بھی سنا۔ اللہ ہمیں جذبہ جہاد بھی دے، شوق شہادت بھی دے، اور حج اور عمرے کا ذکر بھی سنا۔ اللہ ہمیں حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حج مقبول و مبرور اسی سال نصیب فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔